नासिम बुलेटिन में वाक़े वरी कारसूं था सबका पहिरीं वाक़े कराची वठी हलंदासीं। सूबाई वज़ीर सईद किनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। के खिलाफ आपकी तरफ से और मीडिया की तरफ से तमाम से या जो तालबात या उनके जो पेरेंट्स वगैरह की तरफ से सारे इशूज आ रहे थे, लेकिन हमने उसमें हुकूमत क्या क्या करती रही है, क्या क्या इकदाम उठाती रही है, क्या फैसले करती रही है, वो जरूरी समझा हमने उस पर भी आपके साथ थोड़ा उस पर भी रोशनी डाली जाए, आपको बताया जाए कि क्या क्या करें। सबसे तो पहले आपको दो चार वाकयात जो हैं, जैसे लाड़काना मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर यूनिवर्सिटी का, जिसमें सबसे पहले 2019 के अवाखिर में निमरता का वाकया हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर नौशीन का वाकया हुआ, उसके साथ फिर लियारी यूनिवर्सिटी का वाकया रिपोर्ट हुआ, जो खुद हमारी एमपी साहबान ने जो वाइस चांसलर के खिलाफ कंप्लेन दाखिल की। और हाल ही में कुछ दिन कबल जो नवाबशाह में परवीन रिंद का इशू सामने आया, उसके बाद फिर सिंध यूनिवर्सिटी का इशू आया अलमास भान का। तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि जो निमरता का वाकया हुआ, उसमें हमने फौरन जो है इकदाम भी किए, रिपोर्ट हुई, उसके साथ साथ जुडिशल इंक्वायरी की हुकूमत ने आर्डर किया, जुडिशल इंक्वायरी हुई। जुडिशल इंक्वायरी जो है वो हमें तकरीबन ये दिसंबर के आखिर में 2021 में मिली, और उस जुडिशल इंक्वायरी के जो भी हैं कंटेंट्स हैं, जो भी तफसीलात हैं, उस पर अमल दरामद कराने के लिए और उस पर मुस्तकबिल में ज्यादा फिर क्या हमें इकदाम लेने चाहिए, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अलग से जैसे आपको पता है कमेटी बनाई है, ताकि वो जो जुडिशल इंक्वायरी के जो तफसीलात हैं उसकी जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी जुडिशल इंक्वायरी की, जो भी तफसीलात आएंगी, हम चाहते हैं कि हम उस पर उसी मनवान जो है वो उस पर अमल दरामद होगा, हम उस पर भी अमल दरामद करेंगे। उसके बाद जैसे लियारी यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट आया, वाकया हुआ, रिपोर्ट हुआ, तो उस पर भी हमने फौरन अगर चाहते तो हम ज़ाहिर है हमारी एक तरफ जो मेंबर साहिबा थी उसकी कंप्लेंट थी, तो उस पर भी हमने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम चाहते थे कि थोड़ी चीज़ें और तफसीलात सामने आए। तो उसके लिए अभी हम अवेट कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम के हवाले से रिपोर्टें हैं वो गई हुई हैं, जो भी वाबस्ता उसके साथ इदारे हैं जो उसको तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह जैसे ही आएगी थे, लेकिन तब तक भी उसको हमने फेयर बनाने के लिए वाइस चांसलर साहब को वो लीव पे भेजा है, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो के फैक्ट्स बाकायदे जो हमारे सामने आएंगे उसके मुताबिक जो है मजीद जो है फैसले किए जाएंगे। जहां तक फिर ये परवीन रिंद का मामला आया है,
اور اس میں بھی ہم نے فوراً جو تھا وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ہاؤسنگ نرس ہے، اور وہاں جو شروعات ہوئی تھی وہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کچھ جو ہاسٹلز ہیں اس میں جو طالبات وغیرہ رہ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایک روم ہے تو اس میں روم میں ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ رہ رہی تھی، تو دوسری کوئی تھرڈ ایئر کی رہ رہی تھی، کوئی ففتھ ایئر کی رہ رہی تھی، یا کسی کے ساتھ کوئی نرس بھی رہ رہی تھی. تو اس کو ظاہر طالبات کی شکایات پہ ہی کہ بھئی ہمیں ہم ایک ایئر وائز آپ ہاسٹل رکھیں، رومز دیں تاکہ ہمیں آسانی ہو پڑھنے میں بھی. کسی کا ایگزام چل رہا ہے، کوئی اپنی تیاری کر رہی ہے، کوئی طالبہ جو ہے وہ آرام کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈسٹربینس ہوتا ہے، اور اس میں وہ تو اس کی وجہ سے پچھلے 2 ماہ سے انہوں نے یہ ایکسرسائز شروع کی جو انتظامیہ ہے یونیورسٹی کی کہ ہم تمام طالبات کو ہاسٹل میں جو مکس ہیں ایسے تو سال وائز جو ہے اس حساب سے ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں. تو وہ شو ہوا، لیکن وہ بھی ریزالو جو ہو گیا اس کو کہا گیا تھا کہ آپ جیسے کہ ایک جو MBBS ڈاکٹرز پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں تو آپ کو ہم دوسری ہاسٹل جو دے رہے ہیں. حالانکہ نرسنگ ہاسٹلس وہاں نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کو دیا گیا دوسرا روم کا، آپ ادھر شفٹ ہو جائیں اور یہاں ہم دوسری جو ہے ڈاکٹرز ہوں گی جن کو ہم دیں گے رہنے کے لیے. تو اس کے سلسلے میں بھی FIR لانچ ہو چکی ہے. ہم نے اپنی جو پروووسٹ تھی ہاسٹل انچارج اس کو معطل کر چکے ہیں، اس کے ساتھ اس کی جو اسسٹنٹ تھی اس کو معطل کر چکے ہیں. FIR لانچ ہو چکی ہے اور تحقیقات ہو رہی ہے. جو بھی اس تحقیقات کے نتیجے میں چیز ہوگی سامنے آئے گی اس کے تحت جو ہے وہ ہم ایک مزید اقدامات کریں گے. تو اس کے بعد یہ واقعہ آیا الماس بھان کا سندھ یونیورسٹی کے حوالے سے حیدرآباد میں جامشورو میں. اس میں اس کی جو تھا الزام تھا کہ میں جا رہی تھی اپنے وہ ہاسٹل کی طرف، تو بیچ میں مجھے کچھ بائکس پہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کے ہریسمنٹ کیا اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، جس کی میں نے کمپلین فرسٹ جو وہاں گرلس ریسکیو سینٹر بنا ہوا ہے ادھر اس نے کمپلین داخل کی. جس کے بعد فوراً جو ہے وہ وائس چانسلر نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کی باقاعدہ فرسٹ میٹنگ ہوئی جس میں اس لڑکی کو بلایا بھی گیا کہ آپ آ جائیں آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرائیں اور کمپلین باقاعدہ آپ درج کرائیں. تو فرسٹ میٹنگ میں تو وہ نہیں آ سکی، پھر دوسری میٹنگ میں وہ آئی پیرنٹس کے ساتھ، اپنی والدہ اور والد کے ساتھ آئیں، ان کے وہاں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی. ان کو جو CCTV اویلیبل تھے، یقیناً سب جگہ پہ تو نہیں ہے، کچھ ان کا کام چل رہا ہے سندھ یونیورسٹی میں مزید CCTV لگانے کا، لیکن جو CCTV شاید 1 فوٹیج ہے یا 2 جو بھی فوٹیج اویلیبل تھے وہ اس کو دکھایا گیا کہ اس میں آپ دیکھیں کوئی آپ کی اگر آپ پہچانتی ہیں یا آپ ریکگنائز کرتی ہیں کسی کو تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود بھی ان سے اس کا ایک دوسری اس کی کمپلین یہ تھی کہ کوئی میرا پیپر ہے جس کی مارکس وغیرہ کا چکر ہے، تو وہ بھی کمیٹی نے چیک کیا، اس کو پیپرز چیک کیے جس میں کوئی 15 دوسرے بھی فیل ہوئے ہیں ایک پیپر میں، میتھڈالوجی سوشل میتھڈالوجی کا جو پیپر ہے اس میں. تو اس کو بھی انہوں نے چیک کروایا کہ اس میں 7 اور بھی جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی فیل ہوئے ہیں اس میں، تو وہ بھی چیک کروا رہے ہیں. ہم نے اگر مزید بھی اس میں کوئی ہوگا تو ہم دوبارہ اس کی چیکنگ کرا لیں گے. میں نے ان سے خود رابطہ کیا کہ آپ اگر پیرنٹس سے رابطہ کیا کہ اگر آپ اس میں کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ FIR لانچ کرنا چاہیں، FIR داخل کرانا چاہیں تو آپ آئیں، FIR داخل کریں. آپ یونیورسٹی کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کوآرڈینیٹ کریں تاکہ جو بھی کلپریٹس ہیں ہم صحیح طریقے سے ان تک پہنچ سکیں. تو انہوں نے عدم اعتماد کیا کہ جی یونیورسٹی کی جو کمیٹی ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہے. میں نے کہا یہ ایک اس کا ایسپیکٹ کرمنل ایکٹ بھی ہے، ظاہر ہے ایک اگر کسی قسم کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے تو اس کا ہم پولیس کے ذریعے بھی تحقیقات کرا سکتے ہیں، آپ جس میں بھی چاہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پروین رند کا جو کیس ہے اس کی FIR لانچ ہو چکی ہے. الماس بھان والوں کو ہم نے کہا ہے
کہ آپ اگر FIR کرانا چاہتے ہیں, کیس داخل کرانا, رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں, داخل کرائیں. اور دونوں کیسز میں جہاں پیرنٹس یا طالبات مطمئن ہوں گی, کسی بھی سندھ کے پولیس آفیسر کو یہ نہیں ہے کہ وہیں جو پولیس افسر ہو یا وہاں جو انچارج SHO ہو یا وہاں کا جو SSP یا DSP جو کنسرن افسرس ہوں وہی تحقیقات کریں گے. جہاں بھی وہ مطمئن ہوں گے, کسی بھی ریپیوٹیڈ آفیسر سے ہاتھ رکھیں گے کہ جی یہ ہماری اس ایشو کا, اس کیس کی جو تحقیقات کریں, تو ہم ان کو تحقیقات بھی ادھر ہم بھیج دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ میں نے ہم ایک دوسری کمیٹی بھی بنا رہے ہیں تاکہ اگر ان کا یونیورسٹی دونوں, اگر جو نواب شاہ یونیورسٹی ہے میڈیکل یونیورسٹی یا سندھ یونیورسٹی کی جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, اگر ان پہ ان کا کوئی عدم اعتماد ہے تو ہم نے سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ باہر کی یونیورسٹی سے ان دونوں کیسز کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کی جو بھی کمپلینٹس ہیں یونیورسٹی کی انتظامیہ کے سلسلے میں یا اور, تو اس کے لیے الگ ایک کمیٹی ہم بنا رہے ہیں جس میں نے ایک وائس چانسلر ہے باہر کی وہ رکھی ہے, جس میں وائس چانسلر ہیں طیبہ ظریف, پروفیسر طیبہ ظریف ہیں, وہ وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کی, اور پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ یوسفانی ہے اس میں جو لمس سے جس کا تعلق ہے, اور پروفیسر زرناز واحد ہیں جو پرو وی سی ہے ڈاؤ یونیورسٹی کی. تو یہ کمیٹی ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جو یونیورسٹی سے کنسرن جو بھی پروفیسرز یا ڈاکٹرز یا جو بھی ہوں گے وہ شاید ہمیں صحیح انصاف نہ دے سکیں, تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور صحیح حقائق تک پہنچنے کے لیے الگ سے ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. تھینک یو. اگر کوئی سوال ہو فارنسک رپورٹ آئی نمرتا نوشین تھی جنہیں یہ ॿुधाइण जो आहे त जेके जुज़ा आहिनि हिकिड़े ई मर्द जा आहिनि, जेकॾहिं हिकिड़े ई मर्द जा आहिनि त पोइ इहा असुल कहिड़ो मामिलो आहे, छा जिनसी ॾाढाई वाकई थी हूंदी न थी हूंदी, इन ते तव्हां खुली छो था ॻाल्हायो, इहो छा आहे? اچھا, یہ بالکل یہ رپورٹ آئی ہے فارنسک, لیکن اس میں جہاں تک شاید آپ کے علم میں بھی ہو کہ DNA کا جو میچنگ ہے وہ 50% ہے, جو مجھے اطلاعات ہیں اور میں نے جو معلومات حاصل کی ہے اس کے مطابق, جو کہ عام طور پر عمومی طور پر DNA میچنگ کے جو ایکسپرٹس ہی اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں, لیکن میں جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ہم نے فردر اس کو کراس جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے دوبارہ بھیجا ہے, کیونکہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ میچنگ کے لیے 99% جو ہے وہ ہونا چاہیے DNA میچنگ کے لیے, تو اس کے لیے ہم نے مزید بھیجا ہے. یہ ایک ظاہر کرمنل ایک پروسیجر ہے, جو بھی اس کا پروسیجر ہوگا وہ پورا کا پورا اڈاپٹ کیا جائے گا, جو بھی کلپٹس ہوں گے اس میں پھر ان پہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی, اور کسی کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ماحول جو ہے پرامن ماحول دیں تاکہ طالبات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کریں. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, جو بھی رسپانسبل ہوگا قطع نظر وہ کوئی کسی ہمارے تعلیمی ادارے سے اس کی وابستگی ہو یا کہیں سے بھی ہو, اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. سندھ میں جو جامعات ہے اس کی جو صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جس کے سربراہ ڈاکٹر عاصم حسین ہے جو 5 سال سے غالباً موجود ہیں, اس تمام تر معاملے میں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے وائس چانسلر بھی سرچ کیے تھے, ایڈمنسٹریشن بھی وہی سرچ کر کے انہوں نے اپوائنٹ کرتے ہیں, تو وہ کیوں جواب نہیں دے رہے, وہ ان کو کون سی اتھارٹی ہے؟ دوسرا یہ کہ اس طرح کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں, صوبائی حکومت نے کیا اختیار دیا یا وفاقی حکومت کے انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جامعات کی جو اتھارٹیز ہیں وائس چانسلر یا ڈائریکٹر فائنینس جو ہوتے ہیں ان کو اپائنٹ کرنے کی اتھارٹی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, اور ابھی بھی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی اسسٹنٹس کے لیے اور اس معاملے کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ایک سرچ کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو اپنی ریکمنڈیشنز بھیجتی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ان ریکمنڈیشنز کے تحت ہی پھر فیصلے کرتے ہیں اور اس میں سے پھر نامینیشن کرتے ہیں, جو کہ یہ سرچ کمیٹی کسی قانون کے تحت نہیں بنی ہوئی تھی بلکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو شفاف بنانے کے لیے بنائی ہوئی تھی. لیکن اب ہم مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ ایکٹ لے آئیں گے, جو یہ سرچ کمیٹی جو بنتی ہے اس کو بھی ہم ایک قانونی شکل دے دیں
کہ وہ ایک ایکٹ کے تحت بنے, ایک قانون کے تحت بنے, تو وہ اب معاملات ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ جلد ہو جائے گا. ایک سیکنڈ. تعلیمی ادارن میں دیکھیے کیس ڈیو ڈی بدل پیا سندھ حکومت تے 2019 میں ڈیمتا جو کیس آयो ان ما ان جا پر ان ما بھی کون کयो ان کا کوئی وری نوشین جو واقعو کیو ڈیو ڈی وری پروین دن جا واقعہ تھا ڈیو ڈی یہ کیس بدل پیا سندھ حکومت تے چا ریسرچ وارو کو ایڑو پروجیکٹ یا ایسی قسم کی کا ریسرچ کرائی ہے یا ان کے خلاف تو کارروائی چھو نہ کیو کو وہ انویسٹیگیشن شروع کرو. دیکھیں ہم کام اس پہ کر رہے ہیں, یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر تمام یونیورسٹیز میں بائی ایکٹ ایک ہریسمنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں اساتذہ بھی ہوتے ہیں, جس میں یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جن یونیورسٹیز میں یہ کمیٹیاں نہیں بنی ہوئی ہیں اس کو اسٹرکٹلی ہم نے ڈائریکشنز دیے کہ وہ فوراً یہ کمیٹیاں بنا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ یہ ایشوز جو مختلف جامعات کے اندر کبھی اساتذہ اور انتظامیہ کے درمیان معاملات آ جاتے ہیں, کبھی طالب علموں اور اساتذہ کے درمیان آ جاتے ہیں, کبھی طالب علموں اور یونیورسٹی انتظامیہ کے درمیان ایشوز سامنے آ جاتے ہیں. تو ان کو حل کرنے کے لیے ہم ابھی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں اس قسم کی کمیٹی ہوگی جو جس میں تمام تر ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوں گے, اس میں اساتذہ بھی ہوں گے, یونیورسٹی انتظامیہ بھی ہوگی اور اس میں اسٹوڈنٹس کے نمائندے بھی ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گورنمنٹ کا کوئی ذمہ وار بندہ ہم دیکھیں گے کوئی اس قسم کا, وہ بھی ہم ایک اس میں نامینیٹ کریں گے کہ جہاں بھی کوئی اس قسم کا ایشو ہو تو اس کو حل کیا جائے. اچھا, میرا سوال دونوں حضرات سے, آپ سے سوال ہے صاحب کہ سنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کے مختلف پروجیکٹس یونیورسٹیز میں بنائے گئے, خاص طور پہ گرلس ہاسٹل کے آس پاس, لیکن کچھ مافیاز ہیں جو رکاوٹ ہیں اور وہ اس پر عمل درآمد ہونے نہیں دیں. کیوں نہ آپ سیکیور کریں اپنی یونیورسٹیز کو, خاص طور پہ سی سی ٹی وی کیمراز سے. اور دوسرا سینکری صاحب بتائیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ خاص طور پہ بنایا گیا تھا, ایپکس کمیٹی میں بھی اس پر کافی کام ہوا, لیکن 2011 کا منصوبہ 2022 تک بھی شاید تعبیر نہیں ہو سکا, جن کی وجہ سے جو اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں نہ تو فوٹیجز ملتی ہے نہ کوئی ایویڈنس ملتا ہے. تو یہ کب اس پہ کراچی کب سیف ہوگا؟ میں پہلے سوال کا آپ کا جواب دوں. دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہماری کوشش بھی ہے اور ہم نے اسٹرکٹلی اس میں ہدایات بھی جاری کی ہوئی ہیں تمام جامعات کو کہ آپ یہ سیکیور بنانے کے لیے, سیکیورٹی کے لیے اور ایک ماحول کو بہتر بنانے کے لیے, محفوظ بنانے کے لیے آپ تمام جو پروجیکٹس ہیں سی سی ٹی وی لگانے کے اس پہ عمل درآمد کریں. جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ عمل درآمد کریں. کر رہے ہیں, کہیں ہو گیا ہے مکمل, کہیں ابھی تھوڑا بہت اس کا ایسا رہا ہوا ہے. جو جامعات کی طرف سے, جو وائس چانسلر کی جانب سے اس کی وضاحت یا جہاں جہاں ڈیلے ہوئی ہے یا جہاں جہاں اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے, اس کی جو وضاحتیں انہوں نے جو دی ہیں اس میں یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جامعات جو ہیں وہ فائنینشیل کرائسس میں رہی ہیں. ان کے جو پیسے ہیں جو ان کو ملتے تھے, اخراجات بڑھ گئے ہیں, پینشنز بڑھ گئی, تنخواہیں بڑھ گئیں, اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تھے جیسے آپ نے جیسے سی سی ٹی وی کا کہا یا اور جو کنسٹرکشن کے پروجیکٹس وغیرہ ہیں, ان کی کاسٹ ان 3 سالوں کے اندر کوئی دگنی تگنی ہو چکی ہے. تو اب اور بجائے اس کے کہ ان کی جو گرانٹس تھیں, ان کے جو پیسے ملتے ہیں, ان کو پیسوں کو بڑھایا جاتا, وہ اور کم ہو گئے ہیں. جو HEC ہے اس نے ان کی گرانٹس میں کمی کر دی, جس کی وجہ سے جو جامعات ہیں وہ کافی معاشی بحران میں رہی ہیں. سندھ کے پیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پیسوں کی جو ہے کٹوتی کی گئی. سندھ کو پیسے جو ان کے حصے کے پیسے تھے, جتنی کمٹمنٹس کی جاتی تھیں وہ نہیں جاتی تھیں, جس کی وجہ سے سندھ حکومت کو بھی مجبوراً جہاں اپنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو کم کرنا پڑا, جہاں ADP کو کم کرنا پڑا, جہاں ایسے بھی سال آئے جس میں ہم نے 2 کوارٹرز بھی ہم اپنے پیسوں کے آن گوئنگ اسکیمز کے بھی ریلیز نہ کر سکے. ایسے بھی سال آئے کہ ہم نے ایک بھی نئی اسکیم اپنی ADP میں انکلوڈ نہیں کر سکے پیسوں کی کمی کی وجہ سے, جو وفاق ہمیں نہیں دے پا رہا تھا. وہی حالت جامعات میں رہی, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ جلد عمل کریں. میں اگر میں تھوڑی سی بات کر لوں, زیادہ میں 1 منٹ دوں گا, صرف زیادہ تفصیل دیا. دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. اس میں بدقسمتی سے مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوتی رہی ہے.
لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اس پہ تیزی کی گئی ہے اور کام اس کو تیز کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے پھر کرائم ختم ہو جائیں گے, اسلام آباد میں تو یہ کافی عرصے سے ہو گیا نا, لاہور میں بھی ہو گیا. اسلام آباد میں بھی جرائم بڑے ہیں. اسلام آباد میں دن دہاڑے صحافی اغوا ہوئے ہیں, لیکن ان کے اغوا کار جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں. تو یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے, اللہ کرے کہ جو ہماری سوچ ہے کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ لگنے کے بعد یہاں سے کرائم ختم ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن جن شہروں میں یہ سیف سٹی پروجیکٹ لگ چکے ہیں وہاں پر جو ایکسپیرینس ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, شاید وہاں بھی کرائم اس طرح سے ختم نہیں ہوئے ہیں. تو یا تو اس سسٹم کے اندر کوئی خرابی ہے یا اس سسٹم کو چلانے والوں کے اندر کوئی خرابی ہے. تو کچھ نہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ کہیں اس کے اندر ہیں, لیکن سندھ میں اس کو تیزی سے آگے جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. آپ اس سے پہلے ایک بہت بڑے محکمے یعنی زراعت کے وزیر رہ چکے, پہلے بھی آپ وزیر رہ چکے. کراچی سمیت پورے صوبے میں گنتی کی یونیورسٹی, گنتی کے بورڈ ہیں اناسائی, اور آپ اہل کتاب بھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے محکمے میں شریک چیئرمین یا اختیارات کا مرکز ڈاکٹر عاصم کیوں ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اختیارات جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے ہیں. سندھ گورنمنٹ ظاہر ہے اس میں پوری وہ کیبنٹ ہے, اور جو یونیورسٹیز کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام تر اختیارات جو ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس ہیں, اور بورڈز کے حوالے سے ظاہر ہے وہ پاورز بھی اختیارات چیف منسٹر صاحب کے ہیں اور کیبنٹ کے ہیں, جو کیبنٹ نے ڈیلیگیٹ کیے اپنی میٹنگ میں, اجلاس میں, منسٹر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کو. ایک سیکنڈ ایک رکن اسمبلی کی شکایت پر ایک وائس چانسلر کے خلاف کارروائی کی گئی, اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا بغیر تحقیقات کے, میڈیا پر اچھالا گیا رکن اسمبلی نے, ٹھیک ہے. اور کیا ایک پولیس افسر کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وائس چانسلر کے پاس جا کر اس کا موبائل لے 3-4 دن تک اپنے پاس رکھ کے پھر جو ہے نا بغیر تحقیقات کو اس کو دے دے؟ اور اسی رکن سندھ اسمبلی کے خلاف نئی چیزیں ثابت آ رہی ہیں, دھمکیاں ہیں, غلیظ زبان اس نے استعمال کی, وائس چانسلر کے خلاف دباؤ ڈالا ہے داخلوں کے حوالے سے. کیا رکن سندھ اسمبلی کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہ دوہرا معیار کیوں سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں, اگر جہاں آپ نے بات کی کسی پولیس افسر نے کوئی بھی اپنے حدود سے اختیارات سے کوئی تجاوز کیا ہے تو بالکل ہم ایسی قسم کی اگر کمپلین ریسیو ہوگی آئے گی تو ہم ضرور اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر ہم ایسی بات ہوتی تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کمپلینس کو 2 ماہ سے زیادہ جو ہماری ایم پی صاحبہ نے شکایات درج کرائی یا دی کمپلین, اس کو 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. اگر ہم ایسا ہوتا تو ہم فی الفور کارروائی کرتے, فوراً جو ہے وہ وائس چانسلر کو ہٹاتے, لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایسا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے داخلوں کی بات کی, دباؤ کی بات کی, تو ایسی بات کہیں نہیں ہے. ہم نے کہیں کسی بھی وزیر نے, جب میں منسٹر ہوں یونیورسٹیز کا, جو بات سنیں میں جواب دے رہا ہوں آپ کو, کہیں بھی ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ, ظاہر ہے ہم ایک پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس لوگوں کو ہم خطوط بھی دیتے ہیں, لیٹر بھی دیتے ہیں, ہم ان کے میسیج بھی کرتے ہیں, دیتے ہیں, لیکن کہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھئی ان کا, اگر کوئی ہمیں آتا ہے شکایت لے کے کہ جی میرے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے, مجھے انصاف دیا جائے, میرٹ پہ نہیں داخلے ہو رہے ہیں, تو یقیناً ہم کیس ریفر کرتے ہیں. کنسرن جو اتھارٹی ہوتی ہے, خالی فقط یونیورسٹی ہی نہیں, جہاں سے بھی جو کمپلین آتی ہے, اگر پولیس سے آتی ہے, ریونیو سے آتی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آتی ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آتی ہے, تو ہم ان افسروں کو لکھتے بھی ہیں, ان کو ایشوز بھیجتے بھی ہیں. جو لوگ آتے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کمپلینٹ دے کے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو فارورڈ کریں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا, ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا, کبھی کسی کو نہیں لکھا کہ آپ میرٹ کو نظر انداز کر کے یا ابو دا میرٹ کسی کو آپ داخلہ دے دیں, یا اس کا مسئلہ. اس میں دیکھیں ایک بات, ہم یہاں پر جو چیزیں آج راؤ صاحب نے ڈسکس کی, اس میں کچھ کیسز ہیرسمنٹ کے بھی تھے. اگر کسی جگہ کسی بچی کی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے کسی یونیورسٹی میں, اس پر ہمارا نقطہ نظر الگ ہے, لیکن اگر دوسری طرف ایک سندھ اسمبلی کے رکن کہہ رہی ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس پہ ہمارا نقطہ نظر الگ کیوں ہے؟ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, رکن سندھ اسمبلی کے ساتھ ہو, کسی اس یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی کے ساتھ ہو. اس پورے مسئلے پر لیاری یونیورسٹی پر ابھی سے حتمی طے
طے کر لینا, آپ طے کر لیں کہ جی وہ بے قصور ہے وی سی, یہ بھی غلط ہے, یا ہم بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ یہ قصوروار ہے, یہ بھی غلط ہے. ایک سیکنڈ دیکھیں نا, عزت اوروں کی بھی اس طرح اچھل رہی ہے نا, آپ یہ کراس نہ کریں مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. دیکھیں میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی بھی خاتون برملا لوگوں کے سامنے جا کر وہ میسیجز دکھائے کہ اس کو یہ کیے گئے. کوئی خاتون غلط نہیں کر سکتی ہے. وہ ہوئے ہیں, اس نے مجھے بھی بتایا تھا, اس نے اور لوگوں کو بھی بتایا تھا, یہ سارا ایشو میڈیا میں آنے سے پہلے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی چیز آئی ہے تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ایس ایچ او نے موبائل رکھا, قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. اگر ایم پی اے کے اوپر الزام ہے, ایم پی جیل میں پڑا ہے, وی سی پہ الزام ہوگا, وی سی کو بھی جیل میں جانا پڑے گا. قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. اگر میرے خلاف ایف آئی آر ہوگی تو مجھے بھی ایس ایچ او پوچھ سکتا ہے, ایس ایچ او پوچھے گا نا, مجھے چیف منسٹر تو نہیں پوچھے گا. تو برائے مہربانی اس مسئلے کو بھی تحقیقات مکمل ہونے تک طرف رہنے دیں. ابھی سے یہ فیصلہ نہ کریں کہ کون بے قصور ہے کون قصوروار ہے. جب کوئی سمجھتا ہے کہ میں پھنس رہا ہوتا ہوں نا, تو پھر وہ بہت سارے طریقے اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے. تو وہ بہرحال اس کو بھی حق ہے وہ کرے, لیکن اس پہ تھوڑا سا ہمیں فیئر ہونا چاہیے کہ اگر کسی اور جگہ کوئی ہیرسمنٹ کا الزام کسی کے اوپر ہے تو ہمارا موقف کچھ اور ہے, اگر یہاں کسی کے اوپر الزام ہے تو ہمارا موقف کچھ اور ہے. ایک مہینے سے بھی کم عرصہ ہوا ہے کہ دوبارہ لوگ اسمبلی کے سامنے پروٹیسٹ پر آ گئے, تو کیا ان کی ڈیمانڈ سے یہ تو آپ کو پتا ہوگی, آپ سے نیگوشیشن ہو بھی رہی ہوگی, تو یہ مطلب کیا سمجھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ سینٹ کے الیکشن نیکسٹ منتھ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی نے کوئی اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے کہ پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں 29 دن تک جماعت اسلامی بھی بیٹھی رہی, ہم نے کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. اگر کوئی اور جماعت, کوئی اور گروپ, کوئی اور شخص سمجھتا ہے کہ جی ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اس کے لیے اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ہم ان کو نہیں روک رہے ہیں, وہ پروٹیسٹ کریں, لیکن جو قانون کے مطابق چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہم وہی کریں گے, اس سے آگے ہم جا کر نہیں کر سکتے. ایف آئی آرز کو واپس لینے والی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, ڈیمانڈ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن کسی حکومت کے اوپر احتجاج کر کے یہ کہنا ہے کہ جی ہماری ایف آئی آر واپس لے لیں, پھر تو ظاہر ہے کہ جس کے خلاف بھی ہو رہی ہے وہ آ کے بیٹھ جائے گا کہ میری ایف آئی آر واپس لے لیں. عدالت بہترین راستہ ہے, عدالت میں وہ کیسز ہیں, عدالت نے ایک کیس میں علی وزیر صاحب کی ضمانت لے بھی لی ہے, ایک دوسرا کیس ہے اس میں بھی عدالت میں ہے, عدالت ضمانت لے لے گی. ہم تو کوئی نہیں ہوتے جی کسی کو قید میں رکھنے والے یا چھوڑنے والے, عدالت کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. جو دوسری آپ نے بات کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج شام تک یا کل تک پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے. ایک سیکنڈ جی, آپ لیٹ آئے, میں بات کر چکا ہوں. سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ نااہل ثابت ہو چکے ہیں, وہ نہیں سنبھال پا رہے ہیں اس محکمے کو, انہوں نے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس محکمے سے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے میں ناکام ہوں, یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید لاشوں کا اور مزید ڈکیتوں کا انتظار کرنا چاہیے کہ اپنے پاس رکھے محکمہ؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا. بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں جس میں کچھ لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں پہ خراب ہو, لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اور یہ صرف کوئی کراچی تک یا صوبہ سندھ تک محدود نہیں ہے, پاکستان میں بھی ہوتی ہیں, اور پاکستان کے علاوہ بھی جو بڑے ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں جو بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر تو کہیں زیرو کرائم نہ ہو تو پھر کسی وزیر کو رہنا نہیں چاہیے, اس کو چلے جانا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت پسندی نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بالکل کوشش کر رہے ہیں, اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو موازنہ کرنا چاہیے سندھ حکومت کے جو جب 2008 میں ہم آئے تھے اس وقت کی پولیس کی کیا صورتحال تھی اور آج پولیس کی کیا صورتحال ہے. اگر آپ کو لگے کہ آج پولیس بہتر ہے اور بہتر کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے بہتر کام کیا ہے, لیکن اگر 2008 کے مقابلے میں ہم برے حالات میں ہیں, پولیس بہت برے حالات میں ہے, تو پھر ہم ناکام ہیں.
تو اگر موازنہ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی سے پچھلی والی حکومت کا کرنا چاہیے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, وہ مجھے بھی پتا ہے ڈیٹا سارا, آپ جب موازنہ کریں گے نا بہت فرق ملے گا. آج اس طرح نہیں ہو رہا کہ پولیس کے اچھے آفیسر جو نا لاوارثوں کی طرح قتل ہو رہے ہیں شہر میں, آج یہ نہیں ہو رہا ہے. اور ان کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا, آج یہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت تبدیل ہوئی ہیں. لیکن بہرحال بدقسمتی کی بات ہے, کچھ واقعات ہوتے ہیں جس میں بے گناہ شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے, نہیں جانی چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ اس میں کمی آ جائے, ختم ہو جائیں. لیکن کسی نہ کسی کے پاس تو یہ محکمہ رہنا ہے. اور کوئی بھی وزیر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, دنیا میں کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر مجھے آپ بٹھاتے تو میں زیرو کرائم کر دوں گا, کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ارے ایک سیکنڈ آئیے, پریشان ہے. کی کارکردگی کو اگر بات کی جاتی ہے تو چینل کو بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور محسن بیگ کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جب چینی مہنگی ہوئی تو کہا گیا کہ چائے کا استعمال کم کریں, آٹا مہنگا ہوا, ایک روٹی کی جگہ ایک روٹی کا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ مہینے کے لیے اس کیس میں پہلی بات یہ ہے کہ نیوز ون چینل کو جس طرح سے بند کیا گیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر کوئی ٹی وی چینل پیمرا کے رولز کی یا کسی اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا سب کو حق ہے. وہ کر سکتے ہیں, عدالت میں جا سکتے ہیں, پیمرا میں گھر پہ ہو سکتی ہے, پیمرا ایکسپلینیشن دے سکتا ہے, شوکاز ایشو کر سکتا ہے, اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے, فائنز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پروگرامز جو ہے وہ مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے بند کر دیا, لیکن اس کا پورا ایک پروسیس ہے. اس کیس میں یہ ہوا کہ پیمرا نے جو بھی شوکاز بھیجا سو بھیجا, لیکن پھر کیبل آپریٹرز پہ دباؤ ڈال کے پہلے نیوز ون کو بند کروایا گیا, پھر اس کی جو نمبرنگ تھی اس کو آگے پیچھے کروا دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کی گھبراہٹ کی انتہا ہے. انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا چل چلاؤ ہے, اور وہ جہاں کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں جو مزاج کو ناگوار گزرتی ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا اقدام کرتے ہیں. محسن بیگ کی گرفتاری بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت انوکھی ایک کہانی ہے. وہ جو درخواست دی گئی صبح 9 بجے, وفاقی وزیر نے صبح 9 بجے درخواست دی ہے, 9:30 بجے FIA کا چست جو دستہ ہے جو ہے ان کے گھر پہ پہنچ گیا ہے. اور جو درخواست دی ہے اگر اس کو پڑھیں, اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں ٹی وی پروگرام کے اندر محسن بیگ نے یہ کہا کہ مراد سعید صاحب کے متعلق تو ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کوئی لفظ جو ہے اس کی اپنی جانب سے نہیں کہا گیا, کوئی جو کنٹینٹ اس بک کا ہے وہ دہرایا نہیں گیا, اور اس صرف ایک لائن پر جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن بیگ کے خلاف یہ کارروائی صرف اس ایک پروگرام کی وجہ سے نہیں کی گئی ہے. پچھلے کئی دنوں سے جو وہ سوشل میڈیا پر یا مختلف شوز میں آ کر عمران خان کے جو کرتوت ہے جب وہ بے نقاب کر رہا تھا اور جب بتا رہا تھا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کو پیسے دیتے تھے, کس طرح اس کا کچن چلتا تھا, اور جب اس نے یہ کہا کہ میں شاید آگے جا کے اور چیزیں بتاؤں گا, اور اسے جب یہ کہا کہ میں اربوں روپے کو ڈونیشن دلا چکا ہوں, یہ چیزیں جو ہیں شاید ناگوار گزری ہیں عمران نیازی صاحب کو, جس کی بنا پر یہ ساری کارروائی ہوئی ہے. اور جس طرح انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, یہ بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی میں تھے بقول ان کے کہ ان کو جو تشدد کیا ہے ان پر وہ FIA کے لوگوں نے کیا ہے. ثناء عباسی کو میں ایک اچھا آفیسر سمجھتا ہوں, لیکن اگر ان کے سرپرستی میں یہ حرکتیں ہو رہی اور آگے جا کر مزید ہونے کے امکانات ہیں کہ جس طرح درخواستیں دی جا رہی ہیں PTI کے مختلف لوگوں کی جانب سے FIA کو, لگ یہ رہا ہے کہ یہ رویہ شاید اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنایا جائے گا. یہ مناسب بات نہیں ہے. ثناء عباسی صاحب بھی کہ پتہ چلے کہ بعد میں جو ہے وہ کوئی بشیر میمن ثابت ہو, ریٹائرمنٹ کے بعد آ کے TV کو انٹرویوز دیں کہ ان کے ساتھ کیا کہ ان پر دباؤ ڈالیں گے, مناسب بات نہیں ہے. یہ اپنی جو ساری زندگی یا جو پورا کیریئر ہے ان کا اس کو خراب نہ کریں ایک ایسی حکومت کے لیے جن کا چل چلاؤ قریب ہے. یہ مناسب بات نہیں کہ آپ TV چینلز کو بند کرانے کے لیے اس قسم کے ہتھکڑے استعمال کریں. ہم نیوز ون کے ساتھ کھڑے ہیں, باقی تمام جو چینلز ہیں جن کو زبردستی بند کرایا جائے گا ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ جب جیو TV پیپلز پارٹی کے خلاف بہت کچھ کرتا رہا 2008 سے لے کے 13 تک, جب جیو کے خلاف کارروائی ہوئی تو سب سے پہلی آواز جو اٹھی وہ پیپلز پارٹی کی اٹھی تھی. حالانکہ ہم چاہتے تو چپ رہتے, ہم چاہتے تو خوش ہوتے, لیکن ہم نے اس پہ آواز اٹھائی کہ نہیں, یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. تو اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, پیپلز پارٹی
आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी चैनल्स की आज़ादी के लिए खड़ी है। हाँ, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हुकूमत कर सकती है वो करे, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं है कि मुराद सईद साहब इतने सेंसिटिव इशू बन गया है कि अगर कोई शख्स उसका नाम लेगा तो उसको जूते भी पड़ेंगे और कोई चैनल पे उसका नाम आएगा तो उस चैनल को बंद भी कर दिया जाएगा। वो आपने जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सईद गनी ऐं इस्माइल राहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा आहिनि। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवणु आहे त साफ़ी अतर मतीन जे कातनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। SSP सेंट्रल ऐं DIG सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। सीनियर साफ़ी जे क़त्ल ते ॾुख पहुतो आहे।